दोस्तों 644 ईस्वी में नवंबर की शुरुआत में जब अबू लुलु फरोज नाम के एक ईरानी गुलाम ने फजर की नमाज पढ़ाते वक्त दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर हमला किया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो इस हमले में फौरन शहीद नहीं हुए थे, बल्कि अगले 2-3 दिन तक जख्मी रहे थे और फिर फाइनली 6 नवंबर के दिन हमारी इस दुनिया को अलविदा कहा था। मगर ये जो बीच के 2-3 दिन थे, इसमें बड़ी ही अच्छी तरीके से हजरत उमर को ये महसूस हो चुका था कि मदीना में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी टेढ़ी नजरें खिलाफत के ऊपर जमी हुई हैं और वो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उमर इस दुनिया से रुखसत हो और फिर हम इस खिलाफत के सिस्टम को ही हाईजैक कर लें। इसीलिए हजरत उमर ने अपने पास बचे हुए इन चंद घंटों के अंदर ही ये पूरा मामला निपटाने का फैसला किया, ताकि सारे मुसलमानों को न सिर्फ एक बड़े फितने से बचाया जा सके, बल्कि इस बड़ी और ताकतवर मुस्लिम रियासत की भी हिफाजत की जा सके कि जो हजारों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद तैयार हुई थी। अब दोस्तों, अपना सक्सेसर यानी कि अपना जानशीन चुनने के लिए हजरत उमर फारूक आजम के पास 2 एग्जाम्पल थे। पहला एग्जाम्पल तो पहले खलीफा यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का था कि जिन्होंने अपनी वफात से पहले अपने तमाम एडवाइजर से मशवरे के बाद हजरत उमर फारूक आजम को अपना खलीफा नॉमिनेट कर दिया था। एक ऐसे इंसान के जो ना तो उनके बेटे थे, ना उनके भाई थे, इवन उनके खानदान के भी नहीं थे, लेकिन उनको नॉमिनेट किया क्योंकि उनको लगता था कि वो डिजर्विंग हैं और वही हैं इस वक्त के जो इस खिलाफत को सबसे अच्छी तरह से चला सकते हैं। और इस चीज को हजरत उमर फारूक आजम ने अपने दौर में साबित भी करके दिखाया। मगर इससे भी बड़ा और जो दूसरा एग्जाम्पल था हजरत उमर फारूक आजम के सामने अपना खलीफा चुनने के लिए, वो था नबी अलैहिस्सलाम का, कि जिन्होंने इस दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत होने से पहले अपना कोई खलीफा चुना ही नहीं था। तो इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम की भी यही ख्वाहिश थी कि वो भी नबी अलैहिस्सलाम वाला पैटर्न अपनाकर ही इस दुनिया से रुखसत हों। मगर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब उनको ये भी महसूस हो चुका था कि अंदर ही अंदर मदीना में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कोई ख़ास ख़ानदान, कोई ख़ास ग्रुप खिलाफत के इस सिस्टम को हाईजैक कर सकता है और ये पूरा कुरान पर चलने वाला सिस्टम जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से तैयार किया है, ये कोलैप्स कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने रिस्क लेने की बजाय एक बीच का रास्ता निकाला, और वो रास्ता ये था कि उन्होंने 6 लोगों की टीम बना दी और तमाम लोगों को ये हुक्म दिया कि मेरी नज़र में यही वो 6 लोग हैं कि जो इस वक्त पूरी उम्मत के अंदर खिलाफत की गद्दी पर बैठने के सबसे ज्यादा हकदार हैं। नबी अलैहिस्सलाम इन सारे ही लोगों से आखिरी दम तक राजी रहे थे। दोस्तों, हजरत उमर की 6 लोगों की बनाई गई इस लिस्ट में जो नाम थे वो कुछ इस तरह से थे: हजरत अली, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, हजरत जुबैर इब्ने अल अव्वाम, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 6 लोगों की लिस्ट में तमाम वो नाम हैं कि जो अशरा मुबशरा में आते हैं, यानी उन गिने चुने सहाबा में कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। इसीलिए जब हजरत उमर ने इन 6 बड़े नामों की लिस्ट लोगों को दी तो लोग काफ़ी हैरान भी हुए, क्योंकि हैरानी की बात ये थी कि लोग ये सोच रहे थे कि हजरत उमर ने हजरत सईद इब्ने ज़ैद को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो भी अशरा मुबशरा में आते हैं, तो जाहिर है उनको भी लिस्ट में शामिल करना ही चाहिए था। लेकिन वजह ये थी कि ये जो हजरत सईद इब्ने ज़ैद थे, ये बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे, यानी हजरत उमर फारूक आजम के ख़ानदान से, और साथ ही साथ रिश्ते में बहनोई भी थे। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोगों ने हजरत उमर फारूक आजम की ज़िंदगी को गहराई से पढ़ा होगा, उनके मिजाज को जानते होंगे, उनके खिलाफत के दौर पर गहराई से नज़र डाली होगी, तो आपको पता होगा कि वो अपनी फैमिली का या फिर अपने रिश्तेदारों का या अपने ख़ानदान वालों का खिलाफत के मामले में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखना चाहते थे। तो इसीलिए जब कुछ लोगों ने हजरत उमर को ये मशवरा भी दिया था कि आप अपने बेटे को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी नेक हैं, नमाज के पाबंद हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको तो लक़ब से भी नवाजा था, तो इस पर हजरत उमर का सीधा सा जवाब था कि क्या बनु अदी के लिए ये काफ़ी नहीं है कि उमर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाला है। हजरत उमर ने सिर्फ 6 लोगों की लिस्ट ही नहीं बनाई थी, बल्कि हजरत मिक़दाद बिन असवद रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इस पूरे प्रोसेस को, आप इस
پورے الیکشن کو اگلے 3 دن کے اندر کمپلیٹ کریں، یعنی جیسے ہی تمام لوگ میری نماز جنازہ اور مجھ کو دفن وغیرہ کرنے سے فارغ ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ فوراً ان 6 لوگوں کو لے کر ایک گھر کے اندر پہنچ جائیں اور ان 6 لوگوں سے کہیں کہ اس پورے پروسیس کو 3 دن کے اندر کمپلیٹ کریں، 3 سے چوتھا دن نہ ہو، ورنہ ظاہر ہے فتنہ پھیلنے کا ڈر رہے گا اور لوگ اپنے اپنے جھنڈے لے کر نکل پڑیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو طلحہ انصاری کو بھی یہ حکم دیا کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ آپ فوراً 50 لوگوں کا لشکر لے کر ان 6 لوگوں کے دروازے پر پروٹیکشن دیں گے، تاکہ یہ 6 لوگ نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ باہر بھی کوئی فتنہ وغیرہ نہ پھیلے۔ 6 لوگوں کی لسٹ میں شامل حضرت سعد ابن ابی وقاص کو لے کر حضرت عمر نے لوگوں کو یہ خاص ہدایت بھی دی کہ باقی تمام لوگوں کی طرح اگر آپ لوگ ان پر متفق ہوتے ہیں تو ان کو بھی خلیفہ چن ہی سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ ایکسکیوز لے کر آ جائے کہ کیونکہ حضرت عمر نے اپنے دور میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کوفہ کی گورنری سے ہٹایا تھا تو اسی لیے یہ خلافت کے اہل نہیں ہیں۔ دراصل دوستو، حضرت عمر کی اپنے دور میں یہ پالیسی رہی تھی کہ جنرلی جب بھی کسی بھی گورنر کے 4 سال کمپلیٹ ہو جاتے تھے تو وہ اس کو اس گدی سے ہٹا دیتے تھے تاکہ پاور کا جو سسٹم ہے وہ پوری طریقے سے مینٹین رہے، یعنی کوئی بھی ایک انسان لمبے وقت تک ایک علاقے کی گدی پر بیٹھنے کی وجہ سے اتنا زیادہ پاپولر اور طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ سینٹر کو چیلنج کر سکے اور سینٹر ہمیشہ مضبوط رہے اور باقی تمام علاقے اس کے انڈر میں رہیں۔ اپنی اسی پالیسی کے تحت ہی ایک دور میں حضرت عمر نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بھی کوفہ کی گورنری سے ہٹایا تھا، نہ کہ ان کی کسی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ فی الحال حضرت عمر فاروق اعظم کی وفات کے بعد لوگ جب ان کی نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہو گئے تو ان کی ہدایت کے تحت خلیفہ چننے کے لیے اس پروسیس کو شروع کیا گیا۔ شروعاتی پروسیس میں یہ ہوا کہ ان 6 لوگوں میں سے جو 3 لوگ تھے وہ باقی کے بچے ہوئے 3 لوگوں کے ہاتھوں پر اپنی دعویداری سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی حضرت زبیر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت طلحہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں حضرت عثمان خلیفہ بنے، جبکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف خلیفہ بنے۔ اس طرح سے 6 لوگوں کی یہ لسٹ 3 لوگوں پر آ کر رک گئی، مگر ابھی بھی یہ لسٹ تھی تو 3 لوگوں کی ہی اور خلیفہ صرف ایک ہی کو بننا تھا، اور اس پورے پروسیس کو لیڈ کر رہے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کیونکہ وہ بول چال میں ان تمام لوگوں میں کافی ماہر تھے، بلکہ وہ تو حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ان خلیفاؤں کو کافی مشورہ وغیرہ دیا کرتے تھے، اور اب وہ نہ صرف اس پروسیس کو لیڈ ہی کر رہے تھے بلکہ آخر میں جو 3 نام بچے تھے ان میں سے ایک نام ان کا بھی تھا، تو اسی لیے اب انہوں نے باقی بچے ہوئے جو 2 لوگ تھے ان سے بھی الگ الگ پوچھا، یعنی حضرت علی سے پوچھا کہ اگر آپ نہیں بنتے ہیں خلیفہ تو آپ کی نظر میں کس کو ہونا چاہیے؟ اس پر ان کا جواب تھا کہ حضرت عثمان کو ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے جب انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو ان کا بھی جواب تھا کہ حضرت علی کو ہونا چاہیے۔ اس سے اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو یہ تو محسوس ہو گیا کہ میرے مقابلے میں یہ دونوں کینڈیڈیٹ زیادہ پاورفل ہیں، تو اسی لیے اب آخر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دونوں لوگوں کی حامی کے بعد خود چیف الیکشن کمیشن بننے کا فیصلہ کیا اور اپنی دعویداری سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا۔ تو مطلب اب صرف 2 ہی سب سے زیادہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بچے تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان، اور ان دونوں کے بیچ فیصلہ بھی کرنا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو۔ انہوں نے اب اپنے بچے ہوئے ٹائم میں اپنے اس کام کے لیے کڑی محنت کی، مدینے کا چپا چپا چھان مارا، ہر طرح کے لوگوں سے بات کرتے، کہیں پر عام لوگوں کا مجمع ہوتا تو اس میں گھس جاتے، کہیں پر بھیش بدل کر پہنچتے، عام خاص ہر طرح کے لوگوں سے بات کرتے اور ان سے بس یہی جاننے یا اگلوانے کی کوشش کرتے کہ ان کے مطابق کس کو ہونا چاہیے۔ آخرکار جب حضرت عمر فاروق اعظم کی دی گئی ڈیڈ لائن کمپلیٹ ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فیصلہ سنایا، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور اس طرح سے حضرت عثمان غنی کو حضرت عمر فاروق اعظم کے دوارا بنائے گئے اس زبردست اور کٹھور پروسیس سے گزرنے کے بعد اسلام کا تیسرا خلیفہ چنا گیا۔ اب آگے دوستو خلافت میں کیا کیا ہوا یہ تو ہم سب جانیں گے ہی، مگر اس سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ حضرت عثمان غنی تھے کون؟ یہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کب اسلام قبول کیا، کیسے اور کیوں قبول کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ اسلام میں اتنے زیادہ خاص اور اتنے اونچے لیول پر کیسے پہنچے کہ ان کو اسلام کا تیسرا خلیفہ ہی چن لیا گیا۔ دوستو تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 579 عیسوی میں سعودی عربیہ کے آج کے دور کے حجاز کے علاقے میں ہوئی تھی۔ اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام سے عمر میں لگ بھگ 9 سال چھوٹے تھے۔
ان کا پورا نام عثمان ابن عفان تھا، جبکہ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور ان کا جو لقب تھا جس سے یہ مشہور ہوئے وہ تھا ذو النورین، جس کا مطلب ہوتا ہے دو نور والے۔ اور ان کو یہ جو ذو النورین لقب دیا گیا تھا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری دنیا کے پورے اتہاس کے پہلے اور آخری ایسے انسان تھے کہ جن کے نکاح میں کسی بھی نبی کی ایک نہیں بلکہ دو بیٹیاں آئی تھیں، یعنی انہوں نے ایک ایک کر کے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں سے شادیاں کی تھیں۔ داماد بننے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام کے قریبی ہی رشتہ دار تھے، یہ ان کے بھانجے تھے، وہ اس لیے کیونکہ حضرت عثمان کے جو والد تھے وہ تو نبی علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مگر جو ان کی ماں تھیں وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فادر یعنی حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہوا کرتی تھی۔ اس حساب سے ہی حضرت عثمان غنی رشتے میں ان کے بھانجے ہوا کرتے تھے۔ خاندان کے لحاظ سے دیکھیں تو حضرت عثمان بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ہی قریش سے تعلق رکھا کرتے تھے کہ جو اس دور میں پورے ہی عرب کے اندر سب سے مشہور اور سب سے طاقتور خاندان مانا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ضرور یاد رکھیں کہ کیونکہ قریش تو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑا خاندان تھا، تو اسی لیے اب اس میں بھی بہت ساری الگ الگ برانچز تھیں، الگ الگ گھرانے تھے، لیکن ان سبھی برانچز اور ان سبھی گھرانوں میں بھی دو گھرانے سب سے زیادہ مشہور تھے، ایک بنو ہاشم جبکہ دوسرا گھرانہ بنو امیہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی بنو امیہ خاندان سے تھا، جبکہ نبی علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت علی ہوں یا ان کی باقی اولادیں ہوں، ان سب کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ قریش کے اندر ہی یہ جو الگ الگ گھرانے تھے، الگ الگ خاندان تھے، ان میں بھی آپس میں کافی کمپٹیشن رہا کرتا تھا ایک دوسرے سے ہر معاملے میں آگے بڑھنے کا، تو اسی لیے ان سب نے آپس میں فیصلہ کر کے الگ الگ منسٹریز بھی بانٹ رکھی تھیں، اور ان میں سے جو دو سب سے مشہور تھے انہوں نے دو سب سے بڑے سیکٹر لے رکھے تھے، یعنی بنو ہاشم کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سب سے مقدس جگہ یعنی کہ کعبہ اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کی ذمہ داری سنبھالیں، جبکہ جو بنو امیہ تھا اس کے پاس قریش کا جھنڈا ہوا کرتا تھا، مطلب کسی سے جنگ لڑنے وغیرہ کا جو کام کاج تھا وہ سب بنو امیہ خاندان سنبھالا کرتا تھا۔ دوستو بنو ہاشم اور بنو امیہ کے خاندان کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ لوگ بڑی اچھی طریقے سے اپنے دماغ میں بیٹھا لیں تاکہ آگے چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ اس کے بعد مسلم اتہاس میں اگلے 200-300 سال جو کچھ بھی ہوتا رہا تھا وہ انہی دونوں خاندانوں کی وجہ سے ہوتا رہا تھا، اور یہ دونوں خاندان پوری مسلم دنیا کی پولیٹکس کا سینٹر بنے رہے تھے۔ اب وہ چاہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد فرسٹ مسلم سول وار ہو کہ جس میں مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے اوپر اٹھیں اور صفین اور جمل جیسی جنگیں ہوئیں، جن جنگوں میں بڑے بڑے صحابہ بھی ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے تھے، ایون نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی یعنی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی شیر خدا تک آمنے سامنے تھے، یا پھر کچھ وقت کے بعد کربلا کا ہونے والا واقعہ ہو کہ جس میں حضرت امام حسین کو ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا گیا، یا پھر اس کے کچھ وقت کے بعد ہونے والی دوسری مسلم سول وار ہو کہ جس میں مکہ مدینہ جیسے پاک شہروں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ٹاپک پر واپس آئیں تو موٹے موٹے طور پر بس اتنا سمجھیے کہ ہارڈ پاور بنو امیہ کے پاس تھی جبکہ سافٹ پاور بنو ہاشم کے پاس تھی، اور گڈ ول کو لے کر ان دونوں میں ہمیشہ کمپٹیشن چلتا ہی رہتا تھا۔ مسلم ہسٹری میں حضرت عثمان غنی کے بچپن کے بارے میں تو زیادہ کچھ مینشن نہیں کیا گیا ہے، لیکن جوانی کے بارے میں اتنا ضرور کلیئر ہے کہ وہ ایک بہت ہی کامیاب تاجر یعنی کہ بزنس مین ہوا کرتے تھے۔ کافی مال و دولت تو ان کے اپنے والد سے وراثت میں ہی ملا تھا، باقی جب وہ خود بھی اچھے تاجر تھے تو امیر ہوتے ہی چلے گئے، پیسہ اتنا زیادہ کہ سب سے امیر صحابہ میں گنتی ہوا کرتی تھی، مگر ہمیشہ اپنے اس پیسے کا استعمال انہوں نے نیک کام کے ہی لیے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ چیریٹی کے معاملے میں بھی ان کے جیسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت حضرت عثمان کی عمر لگ بھگ 31 سال کے قریب تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں حضرت بی بی ختیجہ، حضرت علی شیر خدا کے جو اس وقت کافی بچے ہی تھے، اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ شامل تھے۔ بی بی حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہوں یا پھر حضرت علی شیر خدا ہوں، یہ کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کا تعلق تو نبی علیہ السلام کی فیملی سے ہی تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق وہ پہلے انسان تھے کہ جو دوسرے گھرانے کے تھے، اور انہوں نے اسلام نہ صرف اپنایا بلکہ ان کی دعوت پر تو بعد میں ان کے 5 دوستوں
دوستوں نے بھی اسلام اپنایا اور انہی 5 دوستوں میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کتابوں میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ان کی خالہ نے پہلے ہی اسلام اپنا لیا تھا، تو انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی کو اسلام کے بارے میں کافی کچھ بتایا تھا، جس سے وہ کافی انسپائر ہو گئے تھے۔ اور بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں تمہاری خالہ نے سچ کہا ہے۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جب حضرت عثمان کو کافی کچھ اسلام کے بارے میں بتایا تو ان کا دل فوراً نرم ہو گیا اور وہ انسپائر ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت عثمان کا تعلق تو بنو امیہ سے تھا، اور جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو شروعاتی دور میں یہی وہ خاندان تھا کہ جو نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا اپوزیشن تھا، ہر طرح سے وروध کر رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی پرانی رائیولری چلی آ رہی تھی اور ان کے لیے یہ بالکل بھی پچانے لائق بات نہیں تھی کہ ان کے اپوزٹ خاندان میں ایک ایسا انسان پیدا ہو چکا ہے کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جو بنو امیہ کا خاندان یہ کوشش کر رہا تھا کہ دوسرے لوگ بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، اب جب ان کے ہی خاندان کے ایک انسان نے اسلام اپنا لیا، وہ بھی ایسے انسان نے کہ جو اپنی امیری، اپنی شرافت اور اپنی دریا دلی کی وجہ سے کافی مشہور تھا، تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ خبر دماغ کو ہلا دینے والی تھی۔ حضرت عثمان غنی کو اپنے خاندان کی طرف سے بہت پریشان کیا گیا، اسپیشلی اپنے چچا حکم بن عاص کی طرف سے بہت ٹارچر سہنا پڑا، مگر خاندان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے، جس کے بعد اب ہوا یہ کہ خاندان والوں نے ان کا بائیکاٹ ہی کر دیا۔ لیکن ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد اب دوسری طرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنی فیملی میں ہی شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس طرح سے کہ اپنی بیٹیوں میں سے جو بیچ کی ایک بیٹی تھی یعنی کہ حضرت رقیہ، ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، اور اس طرح سے حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے داماد بن گئے۔ مگر دوستو، خاندان والوں نے تو ابھی بھی حضرت عثمان کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ اب تو وہ دونوں ہی لوگوں کو ٹارگٹ پر لینے لگے اور کافی پریشان کرنے لگے۔ برداشت کرتے کرتے لمبا عرصہ گزر گیا، مگر جب ساری حدیں پار ہو گئیں تو 5-6 سال کے بعد اب فائنلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ اب میرے اور رقیہ یعنی دونوں کے لیے ہی برداشت کے باہر ہو چکا ہے، جس پر اب نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو باقی کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر حبشہ کی طرف جانے کا یعنی کہ ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ دراصل دوستو، آپ کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ اس دور کے حبشہ کو آج کے دور میں ایتھیوپیا دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اگر آپ لوگ مکہ کے نظریے سے دیکھیں گے تو سمندر پار کر کے اور دوسرے مہادیپ یعنی کہ افریقہ میں پڑتا ہے۔ اس دور میں دوستو حبشہ کے حکمران کو عام طور پر لوگ نجاشی کہا کرتے تھے، اور اس وقت جو حبشہ کا نجاشی تھا وہ ریلیجن سے تو عیسائی تھا، مگر کافی نیک دل اور انصاف پسند تھا، یعنی نہ تو کسی پر ظلم کرتا تھا اور نہ ہی ہونے دیتا تھا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے چند مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی کچھ 16 سے 18 مسلمانوں کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے ایک ایتہاسک جملہ کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ تیسری فیملی ہے کہ جو خدا کی راہ میں ہجرت کر رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو حبشہ میں رہتے ہوئے ابھی 3 مہینے کا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اچانک سے ان کے پاس ایک فیک نیوز آئی۔ فیک نیوز یہ تھی کہ مکہ کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ظاہر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ حبشہ میں رہنے والے ان چند مسلمانوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، انہوں نے فوراً اپنا سامان وغیرہ باندھا اور مکہ کی طرف واپس نکل آئے۔ مکہ کے بالکل جب قریب پہنچے تب ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو جو خبر ملی تھی وہ پوری طریقے سے غلط تھی، لیکن اب جب مکہ کے قریب آ چکے تھے تو واپس جانے کی بجائے مکہ میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن مکہ میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ بھلے ہی اسلام لانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، لیکن دشمنوں کی طرف سے حالات اور بھی زیادہ تنگ کر دیے گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ وقت کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس بار ان کے ساتھ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔ حالانکہ دوستو اس بار بھلے ہی یہ لوگ حبشہ میں کافی لمبے عرصے تک رہے تھے، مگر پھر بھی نبی علیہ السلام اور باقی تمام مسلمانوں کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ وقت پہلے یہ مکہ میں واپس آ چکے تھے۔
اسی لیے پھر آخر میں تو تمام ہی مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور مدینہ ہی لمبے وقت تک کے لیے اسلام کا سینٹر بن گیا تھا۔ تمام مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو شروعاتی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی پانی کو لے کر بھی تھی۔ پورے مدینہ میں صاف ستھرے اور میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی انسان تھا کہ جو مسلمانوں کے مدینہ میں آنے سے کافی پریشان تھا۔ وہ مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا تھا اور کافی تنگ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن نبی علیہ السلام نے آخرکار تمام لوگوں کے سامنے کہہ ہی دیا کہ ہے تم میں سے کوئی کہ جو اس پورے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اپنے لیے اس سے بھی بہتر مقام حاصل کر لے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے آئے اور یہ کنواں خریدنے کا ارادہ کیا، مگر وہ یہودی انسان تو کسی بھی قیمت پر وہ کنواں بیچنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ آخر میں وہ اس بات کے لیے راضی ہو گیا کہ چلو آدھا ہی کنواں بیچ دیتا ہوں، اور 12,000 درہم کی ایک بڑی قیمت کو چکا کر حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں خرید لیا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کنواں آدھا کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ تو معاملہ یہ تھا کہ ایک دن تو اس پورے کنویں کا مالک صرف وہ یہودی انسان ہوا کرتا تھا، جبکہ اگلے دن حضرت عثمان غنی اس پورے کنویں کے مالک ہوا کرتے تھے۔ تو اب حضرت عثمان غنی نے یہ کیا کہ جیسے ہی ان کی باری کا دن آتا تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے اس کو فری کر دیتے اور تمام مسلمان بھی اس کنویں سے اتنا زیادہ پانی نکال لیتے کہ اگلے دن کے لیے بھی وہ کافی ہوتا، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے اس یہودی آدمی کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اس کے لیے یہ بچا ہوا آدھا کنواں بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب اس نے پورا کنواں بیچنے کا فیصلہ کیا اور 20,000 کی ٹوٹل قیمت پر حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید کر تمام لوگوں کے لیے فری کر دیا۔ دوستو صرف یہ کنواں ہی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی کی امیری اور ان کی سخاوت اور ان کی دریا دلی سے اتہاس کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد نبوی سے ریلیٹڈ بھی اسلامک کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی اور مسجد نبوی کا جو پرانا ایریا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس میں مسلمان نہیں آ پا رہے تھے، تب بھی نبی علیہ السلام نے وہی جملہ دہرایا تھا کہ ہے تم میں سے کوئی کہ جو آس پاس کی زمین کو خرید کر مسجد نبوی کو بڑا کرے اور پھر اپنے لیے جنت میں اس سے بھی بہتر مقام حاصل کرے۔ اور تب بھی بالکل اسی طرح سے حضرت عثمان غنی آگے آئے اور مسجد نبوی کے لیے ایکسٹرا زمین خریدی تھی۔ مدینہ میں ہجرت کرنے کے صرف 2 سال کے بعد ہی 17 رمضان کے دن فائنلی وہ دن بھی آ گیا کہ جب مسلم اتہاس کی پہلی جنگ لڑی گئی کہ جس کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف مدینہ کے صرف 313 کے قریب مسلمان تھے تو وہیں دوسری طرف 1000 کے قریب وہ دشمن تھے کہ جو کہیں اور سے نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے اپنے ہی شہر مکہ سے تعلق رکھا کرتے تھے، اور اب مکہ سے مسلمانوں کے چلے آنے کے بعد بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ تک چلے آئے تھے تاکہ ان کو پوری طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ جس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے اسی وقت ان کی پیاری بیوی یعنی کہ حضرت رقیہ کی طبیعت خراب تھی۔ طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنگ میں شامل ہونے سے ہی منع کر دیا اور کہا کہ آپ مدینہ میں ہی رہیں اور حضرت رقیہ کی دیکھ بھال کریں۔ اس پر حضرت عثمان غنی کو کافی ملال بھی تھا کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، جس کی وجہ سے ہی پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ آپ مدینہ میں ہی رکیں، حضرت رقیہ کی دیکھ بھال کریں اور آپ کو ایک جنگ میں شامل ہونے کا ہی ثواب ملے گا، بلکہ سمبل کے طور پر جب ہم جیتیں گے تو آپ کو مال غنیمت بھی ملے گا کہ جس طرح سے جنگ میں شامل ہونے والے ایک سپاہی کو ملتا ہے۔ فی الحال آگے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی جیت حاصل کی، لیکن جہاں ایک طرف بدر میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو وہیں دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی کہ حضرت رقیہ کی وفات بھی ہو گئی۔ یہ خبر حضرت عثمان اور نبی علیہ السلام دونوں کے لیے ہی کافی دکھ دینے والی تھی۔ نبی علیہ السلام واپس آ کر حضرت رقیہ کی قبر پر پہنچے اور وہاں پر کافی روئے، مگر دوستو اب اپنی پیاری زوجہ کے چلے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے۔ ان کے غم کی 2 وجہ تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ان کی پیاری بیوی اب ان کے ساتھ نہیں تھی، جبکہ ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو ایک خاص رشتہ تھا داماد کا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم جو ہمیشہ ان کے آس پاس ہی رہا کرتے تھے وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے محسوس کیا کرتے تھے، اسی لیے اب نبی علیہ السلام نے اپنی تیسری نمبر کی بیٹی یعنی کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا، اور اس طرح سے
ایک بار پھر سے حضرت عثمان غنی پہلے کی طرح خوش رہنے لگے۔ لیکن دوستو پھر آگے چل کر نبی علیہ السلام کی یہ جو دوسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم، ان کی بھی وفات ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اب حضرت عثمان غنی ایک بار پھر سے پریشان رہنے لگے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا تھا کہ اے عثمان، مجھے پتا ہے اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک ساری بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ لیکن دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح تو پہلے ہی حضرت علی کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دوستو پھر 6 ہجری کے قریب میں بیعت رضوان کا مشہور واقعہ بھی پیش آیا۔ ہوا یہ کہ مسلمان مکہ تو چھوڑ چکے تھے لیکن ان کو کعبے سے کافی لگاؤ تھا، ساتھ ہی خود نبی علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا، جس کی وجہ سے فائنلی اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ مکہ جائیں گے اور وہاں پر کعبے کا طواف کریں گے۔ 1400 کے قریب مسلمانوں کو لے کر نبی علیہ السلام مکہ کی طرف نکل پڑے۔ ادھر مکہ والوں کو جب اس چیز کی خبر ملی تو ان کے نوجوانوں نے تو مانو جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس پر نبی علیہ السلام نے مکہ شہر پہنچنے سے کچھ دور پہلے ہی حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے پھر قریش مکہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہم جنگ وغیرہ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ صرف کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں اور کعبے کا طواف کرنے کے بعد واپس ہو جائیں گے۔ لیکن قریش مکہ تو کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بلکہ ان کو یہ شک تھا کہ شاید یہ لوگ جنگ کے لیے آئے ہیں۔ دونوں طرف سے بات چیت کے لیے قاصد بھی بھیجے گئے لیکن کوئی خاص بات چیت نہیں بن پائی، بلکہ مسلمانوں کی طرف سے جو ایک قاصد بھیجا گیا تھا اس کے ساتھ تو مکہ والوں نے بدتمیزی بھی کی، جس کے بعد اب نبی علیہ السلام نے مشورے کے بعد حضرت عثمان غنی کو اپنے ایک سفیر کے طور پر یعنی بات چیت کرنے کے لیے مکہ کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عثمان غنی کو چننے کے پیچھے کا ایک مین ریزن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور مکہ میں بنو امیہ ہی خاندان سب سے زیادہ طاقتور تھا، تو اسی لیے ممکن تھا کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کو بھیجا جاتا تو مکہ والے اپنی حدیں پار کر کے اس کو قتل کر دیتے، جبکہ قانونی طور پر کسی بھی دشمن کے سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں کافی طاقتور تھا تو کوئی بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی جرات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی، کیونکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شہر میں بات چیت کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے اور پھر واپس جا سکتے ہیں، لیکن باقی مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب کیونکہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مکہ میں ہی روک لیا تھا تو جب وہ مقررہ وقت تک واپس لوٹ کر نہیں آئے تو دوسری طرف یہ افواہ اڑ گئی کہ شاید مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، تمام مسلمان غم اور غصے سے بھر گئے، جس کے بعد ہی نبی علیہ السلام نے ایک بیر کے پیڑ کے نیچے تمام مسلمانوں سے یعنی جو 1400 کے قریب تھے ان تمام سے اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، یعنی یہ وعدہ لیا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اسی بیعت کو، اسی پورے واقعے کو اتہاس میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمان ابھی جنگ کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی مکہ سے واپس آ گئے۔ ان کو زندہ دیکھ کر تمام مسلمان کافی خوش ہوئے، لیکن دوسری طرف جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے جب مسلمانوں کا غصہ اور جذبہ دیکھا تو وہ فوراً ڈر کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ایک صلح کے لیے تیار ہو گئے، اور اس وقت وہ جو صلح ہوئی تھی اسی کو ہی اتہاسک کتابوں میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس بار تو حج نہیں کریں گے، لیکن اگلی بار جب ذی قعدہ کا مہینہ آئے گا تب 3 دن کے لیے قریش کے جتنے بھی نوجوان ہوا کریں گے وہ مکہ سے باہر چلے جائیں گے اور مسلمان عمرہ کر سکیں گے۔ اسی لیے اس ایگریمنٹ کے تحت ہی نبی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ اس بار بنا عمرہ کیے ہی مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ بعد میں ہونے والی جنگ خیبر میں بھی حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے، اور اس جنگ میں فتح کے بعد نبی علیہ السلام نے خیبر کے علاقے میں حضرت عثمان غنی کو زمین کا ایک ٹکڑا بھی عنایت کیا تھا۔ اس کے بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تب بھی حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ مکہ کے بعد حنین کی جنگ میں بھی حضرت عثمان غنی شامل ہوئے، جبکہ اس کے بعد وقت آیا تبوک کی جنگ کا، جس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ رومن امپائر سے تھا۔ روم کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ مسلم نام کی یہ طاقت بڑی تیزی کے ساتھ ابھر رہی ہے تو وہ ان کو اپنے پاس آنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا، یعنی مدینہ پر اٹیک کرنا چاہتا تھا۔
نبی علیہ السلام نے اسٹریٹجی کے تحت ڈیفنس کی بجائے اوفینس کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ نبی علیہ السلام نے اس جنگ میں آس پاس کے مسلمانوں کو بھی مدد کے لیے بلا لیا تھا، جس کی وجہ سے اب ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا، مگر اس بڑی فوج کے لیے ہتھیاروں کا، سواریوں کا، خوراک کا اور بھی بہت ساری چیزوں کا انتظام کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو دل کھول کر چندہ دینے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ نے اپنی حیثیت کے حساب سے تمام کوششیں کر ڈالی اور خاص طور سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابہ نے تو کافی بڑے بڑے چندے دیے، مگر اس موقع پر جو حضرت عثمان غنی نے کیا تھا اس نے پورے مدینہ کے لوگوں کو حیران کر دیا تھا اور وہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تھا۔ دراصل جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو حضرت عثمان غنی نے اپنا ایک قافلہ سیریا روانہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا، جس میں 200 اونٹوں اور 30 کلو چاندی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ حضرت عثمان غنی نے یہ سب کچھ صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر سے 100 اونٹ اور بھی بہت ساری چیزیں صدقہ کی۔ اس کے بعد پھر سے لگ بھگ 1000 کے قریب درہم وہ گھر سے نقدی لے کر آئے کہ جو آج کے دور میں کئی کروڑ کے قریب بنتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی گود میں لا کر ڈال دیے۔ یہ دیکھ کر نبی علیہ السلام جو پہلے اس چیز کو لے کر کافی پریشان تھے، ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ بار بار خوشی سے ان تمام درہم کو اپنے ہاتھوں سے اچھالتے اور ہر بار یہی کہتے کہ اس کے بعد اب عثمان کو کوئی بھی عمل ضرر نہیں دے گا۔ عثمان نے مجھ کو آج بھی خوش کر دیا۔ دوستو اب اگر کچھ آگے بڑھیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس مسلم ریاست، اس اسلامک ریاست کو کنٹرول کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، ان کے بعد کنٹرول کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے، اور پھر ان کے بعد خلافت کی اس گدی پر بیٹھایا گیا تھا انہی حضرت عثمان غنی کو۔ اب ان کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے طور پر کب اور کیسے چنا گیا تھا یہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ان کی خلافت کا دور کیسا رہا؟ دنیا کے کون کون سے نئے علاقے ان کے دور میں جیتے گئے، کون کون سے بڑے کام ہوئے، اور ساتھ ہی سوال تو یہ بھی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دور میں وہ کچھ کون سی خامیاں، کون سی غلطیاں ہو گئی تھیں کہ جو ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئیں اور جنہوں نے پھر آگے جا کر مسلم دنیا کی راجنیتی کو اور مسلم دنیا کے اتہاس کو اور مسلم دنیا کے نقشے کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ساتھ ہی سوال تو یہ بھی ہے کہ اپنی نرم دلی اور سادگی کی وجہ سے مشہور مسلمانوں کے ان تیسرے خلیفہ کو شہید کیوں کیا گیا تھا، وہ بھی اتنے خطرناک اور مظلومانہ طریقے سے کہ جو آج بھی مسلمانوں کے اتہاس پر ایک بڑے کالے دھبے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آخر ان کو شہید کس نے اور کیسے کیا تھا؟ دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد خلافت کی گدی پر 644 عیسوی میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے طور پر بیٹھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس خلافت کو 656 عیسوی تک یعنی لگاتار 12 سال تک سنبھالا، جو باقی کے بچے ہوئے تینوں خلفاء کے مقابلے میں سب سے لمبا وقت ہے۔ ان 12 سالوں میں سے بھی شروع کے جو 6 سال تھے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کی طرح ہی پر امن گزرے، یعنی امن کے ساتھ گزرے اور ہر ایسپیکٹ سے خوب پروگریس وغیرہ بھی ہوئی، لیکن آخر کے جو 6 سال تھے ان میں اٹھک پٹک ہونا شروع ہوئی، اور اسی اٹھک پٹک نے ہی ایسا خطرناک روپ لے لیا کہ جس کی وجہ سے پھر نہ صرف حضرت عثمان غنی جیسے عظیم اور بڑے خلیفہ کی شہادت ہوئی، وہ بھی ظالمانہ طریقے سے، بلکہ پوری مسلم دنیا کی راجنیتی میں ہی ایسے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے کہ جن فتنوں کی وجہ سے بڑی بڑی پرسنالٹیز کی شہادتیں تو ہوتی رہیں، لیکن وہ فتنے آج تک ختم نہیں ہوئے ہیں۔ دوستو آج کے دور میں بھلے ہی عام طور پر لوگ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر زیادہ توجہ نہ دیتے ہوں، لیکن اگر آپ لوگ گہرائی سے دیکھیں گے تو ان کی شہادت بھی کہیں نہ کہیں حضرت امام حسین کی شہادت سے سملر ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ بھی نہ صرف اتنی ہی خطرناک، ظالمانہ اور دردناک تھی، بلکہ اس میں بھی حضرت امام حسین کی شہادت کی طرح ہی وہ لوگ شامل تھے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے یہ لوگ تھے کون، اور ایسی بھی کیا وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو ابھی گزرے ہوئے 20 سے 25 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے جو ان کی خلافت کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہی دردناک طریقے سے شہید کر ڈالا، وہ بھی ایسے خلیفہ کہ جن کے نکاح میں ایک ایک کر کے نبی علیہ السلام کی ایک نہیں بلکہ 2 بیٹیاں آئیں، اور اس کے علاوہ ان کو تو نبی علیہ السلام نے ایک بار نہیں بلکہ 3 الگ الگ موقعوں پر جنت کی بشارت دی تھی، یعنی دنیا میں ہی ان کو جنتی ہونے کا ٹکٹ دے دیا تھا۔ تو دوستو یہ بات تو کلیئر ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا یہ واقعہ بہت زیادہ کنٹروورشیل ہے، اور آج ہم اس کو 2 الگ الگ ہسٹوریکل ورژن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پہلا ورژن تو یہی ہے کہ بہت سارے اتہاسکاروں نے اور مسلم اسکالرز نے یہ لکھا ہے کہ اس دور میں حضرت عثمان غنی کے خلاف اندر ہی اندر سازشوں کا جو پورا ایک جال بنایا گیا تھا وہ دراصل ان لوگوں نے بنایا تھا کہ جو اوپر سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے مگر اندر سے مسلمان نہیں تھے، اور ان تمام سازشوں میں جو انسان ان تمام منافقوں کو لیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہ اندر سے تھا تو ایک یہودی انسان کہ جو مسلمانوں سے نفرت کیا کرتا تھا مگر اوپر سے اس نے مسلمانوں کا لباس پہن رکھا تھا، بلکہ یہ تو ایک بہت ہی نیک بزرگ کی طرح رہا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے اپنے فالوورز کے ساتھ کم پڑھے لکھے مسلمانوں میں اور خاص طور سے ان مسلمانوں میں جا کر کہ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے موجودہ خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی کے خلاف کان بھرنے شروع کر دیے۔ اس نے خاص طور پر حضرت عثمان غنی کے جو الگ الگ علاقوں کے گورنر تھے ان کو ٹارگٹ پر لینا شروع کیا، ان کے ہر کاموں میں نقص نکالا اور کہا کہ یہ تمام لوگ صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کی طرف سے کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے سبھی علاقوں میں سازش کا جال بچھا دیا گیا، اور یہ جال اتنی صفائی سے بچھایا گیا تھا کہ عام مسلمان تو عام مسلمان بلکہ جو بہت مشہور نام تھے وہ بھی شک و شبہ کا شکار ہو گئے، اور ایسے لوگوں کا ہی بے چین ہونا تھا کہ اس بے چینی کی آگ فوراً خلافت کے سینٹر یعنی کہ مدینے تک بھی پہنچ گئی۔ عبداللہ ابن سبا اور اس کے فالوورز کی طرف سے اس دور میں حضرت عثمان غنی کے اوپر جو کچھ بڑے الزام لگائے گئے تھے ان میں سے پہلا تو یہی تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو یا پھر اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے حکومت کے بڑے پدوں پر بیٹھا رکھا ہے، اور اسپیشلی جو گورنرز کی پوسٹ ہیں ان پر بیٹھا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیت المال سے یعنی کہ حکومت کے خزانے سے بڑی رقم سے ایسے لوگوں کو نواز رہے ہیں کہ جو اس کے حقدار نہیں ہیں لیکن صرف ان کے رشتہ دار ہیں اس لیے نواز رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی الزام لگایا کہ طرابلس کی جنگ سے ملنے والے مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں جانا چاہیے تھا، لیکن حضرت عثمان غنی نے اس کو مصر کے گورنر عبداللہ ابن سعد کو دے دیا۔ حضرت عثمان غنی تک جب یہ شکایتیں پہنچیں تو انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑے عہدوں پر بنو امیہ کے خاندان کے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو میں نے اپنے خاندان کے یا اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں بیٹھایا ہے بلکہ ان کی قابلیت کو دیکھ کر بیٹھایا ہے، اور اس کے علاوہ ہاں میں اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہوں لیکن ان کی محبت میں ظالم نہیں بن سکتا، بلکہ ان کا صرف وہی حق دیتا ہوں کہ جو واجب ہے، اور ان کو جو دیتا ہوں تو وہ بیت المال سے نہیں بلکہ اپنے پاس سے دیتا ہوں۔ بیت المال یعنی کہ جو حکومت کا خزانہ ہے، جو مسلمانوں کا مال ہے، اس کو نہ تو میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ ہی کسی دوسرے کے لیے۔ طرابلس کی جنگ کے بارے میں بھی ان کا کہنا تھا کہ عبداللہ ابن سعد اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے اور ان سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس جنگ کو جیت لیں گے تو مال غنیمت کا 5واں حصہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی تو میں نے 5واں حصہ انہی کو دے دیا، مگر بعد میں جب باقی تمام مسلمانوں نے اس پر آبجیکشن کیا تو میں نے ان سے وہ مال واپس لے کر بیت المال میں ڈال دیا۔ تو آخر اب اس پر اعتراض کی کیا وجہ رہی؟ اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان غنی کے اوپر بے شمار طرح کے الزام لگائے گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی ان تمام الزاموں کے جواب بھی دیا کرتے تھے، مگر جو فساد پھیلانے والے تھے وہ کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ ان کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ حضرت عثمان اب خلافت کے اہل نہیں ہیں اور اسی لیے ان کو گدی چھوڑ دینی چاہیے۔ فساد جب زیادہ بڑھنے لگا تو حضرت عثمان غنی نے اپنے تمام گورنرز کو مدینہ میں بلایا یہ میٹنگ کرنے کے لیے کہ آخر ان تمام معاملات سے کیسے نپٹا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ جو فساد پھیلا رہے ہیں ان کو کڑی سزائیں دی جائیں، لیکن کیونکہ حضرت عثمان غنی حد سے زیادہ نرم دل تھے تو انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ گورنرز جب خلافت کی راجدھانی یعنی مدینہ سے اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے تو حضرت عثمان غنی نے لوگوں کے دماغ میں اٹھنے والے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کچھ بڑے بدلاؤ بھی کیے۔ مثال کے طور پر کوفہ کی گورنری سے سعید ابن عاص کو ہٹا کر ایک بہت ہی قابل اور نرم دل انسان حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گدی پر بیٹھایا، کیونکہ اس علاقے کے لوگ سعید ابن عاص کو بالکل بھی گدی پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک بڑا قدم یہ بھی اٹھایا کہ بہت سارے سینئر صحابی کو الگ الگ علاقوں میں بھیجا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ الگ الگ علاقوں کے لوگوں کی مجھ سے کیا شکایت ہے۔ پوری خلافت میں یہ بھی اعلان کروایا کہ کسی بھی انسان کو اگر مجھ سے یا میرے حاکم سے کوئی پرابلم ہے، کوئی شکایت ہے تو وہ حج کے موقع پر یہاں پر لے کر آئے تو میں اس کی شکایت کو دور کروں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤں گا۔ لیکن دوستو، جس وقت حضرت عثمان غنی حالات کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اسی وقت ہی اندرونی طور پر کوفہ، بصرہ اور مصر کے بہت سارے لوگ خط کے ذریعے سے یہ پلاننگ کر چکے تھے کہ ہم مدینہ میں ایک ہی وقت پر پہنچیں گے اور وہاں پر اکٹھے ہو کر تلوار کے بلبوتے پر حضرت
عثمان سے اپنی مانگیں منوائیں گے۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ یہ لوگ پلاننگ کے تحت ایک ہی وقت پر مدینہ کے قریب پہنچے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور مدینہ سے کچھ دوری پر ہی ان لوگوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے مدینہ کے جو کچھ سب سے زیادہ سینئر صحابی تھے، جیسا کہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان سب کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن یہ اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ ان لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں خود حضرت علی، حضرت عثمان غنی کی طرف سے ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کے تمام الزاموں کے جواب دیے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ حضرت عثمان آپ کی تمام مانگوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اسی لیے اب آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت علی کے بہت زیادہ سمجھانے پر یہ لوگ سیٹسفائی ہو بھی گئے اور اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اچانک سے ایک دن پورے مدینہ میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی تھیں اور ہر طرف سے یہی صدا آ رہی تھی کہ انتقام انتقام انتقام۔ یہ دیکھ کر جب مدینہ کے لوگ باہر نکلے تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ سارے ہی مصر اور الگ الگ علاقوں کے باغی کہ جو کچھ وقت پہلے ہی یہاں پر اکٹھا ہوئے تھے اور حضرت علی کے سمجھانے پر واپس چلے گئے تھے، وہ تمام لوگ واپس آ گئے تھے۔ حضرت علی نے فوراً آگے بڑھ کر ان سے واپس آنے کی وجہ پوچھی۔ اس پر مصری باغیوں نے جواب دیا کہ آپ کے سمجھانے کے بعد ہم لوگ تو واپس ہی جا رہے تھے، مگر راستہ میں ہم کو ایک جاسوس ملا جس کی چال ڈھال سے اور جس کی باڈی لینگویج سے ہم کو شک ہوا۔ ہم نے اس کو پکڑا، اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس ایک خط ملا جو خط حضرت عثمان غنی کی طرف سے تھا، یعنی خلیفہ وقت کی طرف سے تھا اور مصر کے گورنر کو بھیجا گیا تھا۔ اس میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جتنے بھی مصری باغی ہیں جو مدینہ آئے تھے اور واپس جا رہے ہیں، ان کو مصر پہنچنے پر قتل کر دیا جائے، اور اس خط کے اوپر حضرت عثمان غنی یعنی کہ خلیفہ کی مہر بھی لگی ہوئی تھی، جس سے ہم کو فوراً یقین ہو گیا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اپنے اسی دھوکے کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ پوری بات حضرت عثمان غنی کو پتہ چلی تو وہ تو حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ خط نہ تو میں نے خود لکھا اور نہ ہی کسی سے لکھوایا ہے۔ اس پر باغیوں کا یہی جواب تھا کہ خط کسی نے بھی لکھا ہو، ذمہ دار تو خلیفہ ہی ہیں۔ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو خطرناک خط تھا یہ کسی اور نے نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی کے ہی مشیر، کہ جس کو آج کی زبان میں آپ لوگ ہوم منسٹر کہہ سکتے ہیں، اس نے لکھا تھا، جس کا نام مروان تھا۔ اب یہ مروان کون تھا اور اس نے حضرت عثمان غنی کی مہر کے ساتھ یہ خط کیسے لکھ دیا، یہ ہم آگے جانیں گے۔ فی الحال اتنا سمجھیے کہ اب یہ تمام باغی لوگ غصے سے حضرت عثمان غنی کے ہی دشمن ہو چکے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ خط کسی نے بھی لکھا ہو لیکن ذمہ داری خلیفہ کی بنتی ہے، اسی لیے آپ فوراً خلافت سے الگ ہو جائیے۔ حضرت عثمان غنی کا کہنا تھا کہ میں تم لوگوں کی ہر جائز مانگ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خلافت کی قمیض کو کبھی نہیں اتاروں گا، کیونکہ یہ قمیض مجھ کو اللہ نے پہنائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تجھ کو ایک قمیض پہنائے گا، کچھ لوگ اس کو اتارنے کے لیے آئیں گے تو اس کو نہ اتارنا۔ تو نہ تو میں تلوار کے بلبوتے پر خلافت کی گدی پر بیٹھا تھا کیونکہ مجھ کو لوگوں نے بیٹھایا تھا، اور نہ ہی تلوار کے بلبوتے پر اس گدی سے اتروں گا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ یہ جواب سن کر اب ان تمام باغیوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے حضرت امیر المومنین کے گھر کو کئی دنوں تک اب گھیرے میں رکھا، اور اس پورے محاصرے کے دوران اب ان لوگوں نے کھانے اور پینے کی تمام چیزوں پر اندر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے اب اندر موجود حضرت عثمان غنی کو پریشانی ہونے لگی۔ ایک بار ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اندر لے جانے کی کوشش کی تو باغیوں نے ان سے لڑنا بھیڑنا شروع کر دیا، ان کی بے ادبی کی اور ان کو ایسا نہ کرنے دیا۔ پھر ایک بار حضرت علی نے چند نوجوانوں کے ذریعے سے پانی کی 3 مشکیں اندر بھیجنے کی کوشش کی۔ یہ نوجوان ان لوگوں سے بھیڑ کر اور کچھ زخم کھا کر اندر جانے میں کامیاب رہے۔ اس دور میں مدینہ کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اور مشہور صحابی تھے ان لوگوں نے ان باغیوں کو باری باری سے سمجھانے کی کوشش کی۔ خود حضرت عثمان غنی نے بھی کئی بار چھت کے اوپر آ کر ان لوگوں کے سامنے بااثر تقریریں کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر میں کون ہوں، لیکن ان کے اوپر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف جانے والے ہر راستے پر مضبوط پہرے بیٹھا دیے تھے تاکہ کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے، لیکن پھر بھی جیسے تیسے مدینے کے لگ بھگ 700 نوجوان حضرت عثمان غنی تک پہنچنے میں کامیاب رہے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی کہ ہم لوگ ان باغیوں سے جنگ کریں، مگر حضرت عثمان غنی کے جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور حکومت کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم
تم لوگوں کو خدا کا واسطہ میرے لیے کوئی بھی کسی کا خون نہ بہائے۔ حضرت عثمان غنی کی اس طرح کی باتیں سن کر ان میں سے زیادہ تر نوجوان واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ وہ مدینہ شہر کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جائیں اور اپنی جان بچا لیں۔ انہوں نے آخری دم تک صرف وہی کیا کہ جس کے لیے وہ مشہور تھے، یعنی کہ صبر اور حد سے زیادہ نرم دلی۔ لیکن دوستو، جب مدینہ میں یہ سب کچھ چل رہا تھا تبھی مکہ میں حج چل رہا تھا، یعنی وہ حج کا وقت تھا۔ ان باغیوں کو یہ ڈر تھا کہ مکہ میں حج کرنے کے بعد لوگ اس طرح کی جب خبریں سنیں گے تو ڈائریکٹ مدینہ کی طرف ہی واپس آئیں گے اور ان کو خلیفہ کے خلاف یہ سب کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے انہوں نے اب فوراً ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی پلاننگ شروع کر دی اور آخرکار 17 جون 656 عیسوی میں اور ہجری کے حساب سے کہوں تو 35 ہجری ذوالحجہ کے مہینے میں ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر پر زبردست اٹیک کیا۔ اس وقت گھر کے مین گیٹ پر پہرا دینے کے لیے حضرت حسن ابن علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت محمد ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی نوجوان کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور زخمی ہونے کے باوجود بھی کسی کو اندر نہیں گھسنے دیا۔ لیکن تبھی موقع پا کر چپکے سے 4 کے قریب باغی پاس والے گھر سے دیوار کود کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں انٹر ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی وقت ہی ان ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزہ اور تلوار کے ذریعے سے ان پر وار کیا۔ ان کی بیوی سیدہ نائلہ ان کو بچانے کے لیے آگے آئیں تو ظالموں نے تلوار سے ان کی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا اور اس طرح سے 82 سال کی عمر میں نہتے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ مگر دوستو، ہماری یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ بھائی وہ مروان کون تھا کہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر لگا کر خط لکھ دیا تھا اور جس کی وجہ سے ہی یہ سارا معاملہ ہوا تھا؟ تو دوستو، یہیں سے حضرت عثمان غنی کی شہادت پر ہمارا دوسرا ہسٹوریکل ورژن شروع ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہم اس پورے معاملے میں 2 الگ الگ ہسٹوریکل ورژنز پر نظر ڈالیں گے۔ تو دوسرا ورژن یہ ہے کہ بہت سارے اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کو لے کر جس عبداللہ ابن سبا کے نام کو اتنا زیادہ مشہور کیا جاتا ہے اور اچھالا جاتا ہے، وہ دراصل مسلم اتہاس کا ایک کیریکٹر تو ہے، یعنی وہ اصلیت میں ہوا کرتا تھا اور ایک برا انسان ہوا کرتا تھا جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ ایون حضرت علی نے ہی آگے جا کر اس کو بڑی ہی خطرناک سزا دی، یعنی اس کو قتل کیا۔ لیکن جہاں تک معاملہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ہے تو اس میں عبداللہ ابن سبا نام کے اس انسان کا یا تو بالکل بھی کوئی رول تھا ہی نہیں، یا پھر تھا بھی تو اتنا نہیں تھا کہ جتنا دکھایا جاتا ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ جو تمام فتنے اٹھے، یہ بوال ہوا، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ ریزن تو ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں سسٹم میں تھوڑی بہت گڑبڑی ہوئی تھی۔ اب سسٹم کی اس گڑبڑی کے پیچھے یا تو آپ یہ بھی ریزن دے سکتے ہیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ان کے کچھ فیصلے غلط ثابت ہوئے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ حد سے زیادہ نرم مزاج تھے اور سادہ زندگی جینے والے انسان تھے، جس کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا کہ جو ان کے نیچے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے پہلے کے 2 خلیفاؤں سے الٹ خلیفہ بننے کے بعد اپنے خاندان یعنی کہ بنو امیہ کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلا وجہ ہی نوازنا شروع کر دیا تھا۔ ان کو بڑے بڑے عہدے دیے تھے۔ جو لوگ بھی حضرت عثمان غنی کے اوپر یہ الزام لگایا کرتے تھے، ظاہر ہے ان کا نشانہ سیدھے طور پر کوفہ پر ہوتا تھا کہ جہاں پر سعد ابن ابی وقاص جیسے سینئر صحابی کو ہٹا کر اسلاف ابن عتبہ کو بیٹھایا گیا، جبکہ مصر میں عمر بن عاص کو ہٹا کر ایک ایسے انسان کو گدی پر بیٹھایا گیا کہ جو رشتے میں حضرت عثمان غنی کے دودھ شریک بھائی ہوا کرتے تھے۔ شام کے جو گورنر تھے یعنی کہ حضرت امیر معاویہ، وہ تو ویسے پہلے سے ہی وہاں کے گورنر تھے یعنی کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور سے ہی، لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں ان کو شام کے ساتھ ساتھ عراق وغیرہ کا بھی ایک بڑا علاقہ دے دیا گیا تھا، اور عراق کے علاقے میں تو حد ہی ہو گئی، کیونکہ اس ولید کو امیر بنا دیا گیا کہ جس نے ایک بار شراب پی کر فجر کی نماز تک پڑھا دی، جس کی وجہ سے اب عراق کے علاقے میں حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی، جس میں ایون خود صحابہ کی اولادیں تک شامل تھیں۔ مگر دوستو، ان تمام چیزوں میں جو غلطی تھی وہ حضرت عثمان غنی کی نہیں تھی، بلکہ قصور اسی مروان کا تھا کہ جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور جو حضرت عثمان غنی کا پرسنل سیکریٹری ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی مروان تھا کہ جس کو اس کے والد کے ساتھ کسی دور میں نبی علیہ السلام نے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کی نہ صرف مدینہ میں واپسی ہوئی، بلکہ یہ تو ان کا پرسنل سیکریٹری بن گیا، یعنی
یعنی کہ ہوم منسٹر مروان اور اس کے تمام ساتھیوں نے حضرت عثمان غنی کے چاروں طرف ایک حلقہ بنایا ہوا تھا، یعنی کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ زیادہ تر چیزوں سے ان کو بے خبر رکھا جاتا، ایون اگر ان کے لیے کوئی خط آتا تو وہ بھی ان تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ زیادہ تر جو شکایت وغیرہ کے خط آتے تھے ان کا تو کوئی اوٹ پٹانگ جواب یہ خود مروان لکھ کر ہی مہر لگا کر واپس بھیج دیتا تھا، جس کو دیکھ کر پھر عام لوگوں کا غصہ اور بڑھ جاتا تھا۔ کیونکہ یہ پرسنل سیکریٹری تھا، یعنی کہ ہوم منسٹر تھا، تو ظاہر ہے حضرت عثمان غنی کی جو مہر تھی وہ بھی اس کے پاس رہا کرتی تھی۔ ویسے تو بہت سارے الگ الگ علاقوں میں بہت سارے لوگ بڑی بڑی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے بنو امیہ کے لوگوں سے، سرداروں سے پریشان تھے، لیکن یہ پورا ماجرا اس وقت کھلا کہ جب عراق میں ولید والا میٹر ہوا، یعنی ولید نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھا دی۔ اس کے بعد ایک شخص عراق کے لوگوں کی شکایت لے کر مدینہ خلیفہ وقت کے پاس پہنچا، لیکن دستور کے مطابق اس کو بھی حضرت عثمان غنی سے دور رکھنے کی ہی کوشش کی گئی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جب یہ بات پہنچی تو وہ فوراً حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچیں اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو نالین مبارک تھیں یعنی کہ چپلیں، ان کو ہوا میں لہرا کر فرمایا کہ ابھی تک تو نبی علیہ السلام کی یہ نالین مبارک بھی پرانی نہیں ہوئی ہے کہ اس سے پہلے ہی اسلام کا نقشہ بدل دیا گیا، اسلام کے نظام کو برباد کر دیا گیا، آپ کو بنو امیہ نے پوری طریقے سے بے خبر رکھا ہے۔ یہ سن کر اب حضرت عثمان غنی پورے معاملے سے باخبر ہوئے، انہوں نے فوراً غصے میں ولید کو بلوا کر اس کو کوڑے لگوائے، لیکن ظاہر ہے اب تک تو کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں کے بیچ حضرت عثمان کو لے کر وہ وروध شروع ہو چکا تھا کہ جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صرف وروध ہی تھا، یعنی کہ نا اتفاقی تھی، نہ کہ بغاوت وغیرہ۔ لیکن بعد میں اسی وروध کا ہی فائدہ اٹھایا ان منافقوں نے، ان غداروں نے کہ جو پہلے سے ہی تاک لگائے بیٹھے تھے۔ اس وروध کو پہلے بغاوت میں بدلا گیا اور بغاوت کے بعد پھر بات شہادت تک پہنچ گئی۔ ظاہر ہے کوئی سچا پکا مسلمان تو خلیفہ وقت اور پھر حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت کے قتل کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ایسا سب کچھ ہوا کیونکہ منافق ان تمام چیزوں میں شامل ہو چکے تھے۔ رہا سوال اب حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کا، یعنی ان کا دور کیسا رہا، تو پہلے کے دونوں خلفاء کی طرح ان کے دور میں بھی بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ ان کے دور میں فتح ہونے والے علاقے دو طرح کے تھے، پہلے وہ کہ جن کو دوبارہ فتح کیا گیا، جبکہ دوسرے وہ کہ جن کو پہلی بار فتح کیا گیا۔ بہت سارے علاقوں کو دوبارہ فتح اس لیے کرنا پڑا تھا کہ کیونکہ ان علاقوں میں جب اس بات کی خبر پہنچی کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے انسان کی وفات ہو چکی ہے تو ان لوگوں نے موقع جانا اور انہوں نے سوچا کہ اب کوئی بھی نیا خلیفہ ہوگا وہ ظاہر ہے حضرت عمر فاروق اعظم سے تو نرم ہی ہوگا، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم کا جو رعب، جو دبدبہ اور جو ڈر تھا وہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، بغاوت کر دی جائے۔ لیکن اس طرح کے سارے علاقوں کو ہی دوبارہ فتح کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جن نئے علاقوں کو فتح کیا گیا اس میں ایران کے بہت سارے علاقے تھے جو حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں فتح نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ نارتھ افریقہ کے علاقے تھے، اوپر آذربائیجان اور ارمینیا کی طرف کے علاقے تھے، اور اس کے علاوہ خاص طور سے وہ ٹاپو بھی شامل تھا کہ جو آج کے دور میں سائپرس کے نام سے جانا جاتا ہے، مطلب وہی سائپرس کہ جو میڈیٹرین سی میں فلسطین اور ترکی کے بیچ میں موجود ہے اور جس کے آدھے حصے پر ترکی کا کنٹرول ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہی پہلی بار مسلمانوں نے اپنی جل سینا بنائی، یعنی کہ بحری بیڑا تیار کیا، اور نہ صرف تیار کیا بلکہ سائپرس جیسے علاقے کو فتح کیا، اور اس کے علاوہ بھی ایک بڑی جنگ میں رومن امپائر جیسی بڑی طاقت کو شکست دی، جس کی وجہ سے اب وہ لمبے وقت تک یہ ہمت نہیں کر سکے کہ سمندر کے ذریعے سے مسلمانوں پر اٹیک کیا جائے۔